दिगारे बहरों पर। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाज़िर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर रोज़ाना गुफ्तगू होती है, सीखते हैं अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से, जानना चाहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान करीम में हमसे क्या मुखातबत कर रहा है, हमारा ज़िक्र कुरान करीम में कहाँ कहाँ है। फ़ी है ज़िक्रुकुम की बात अल्लाह ताला फरमाता है कि कुरान में तुम्हारा भी ज़िक्र है, तुम्हारा मकाम क्या है, तुम्हें मैं कहाँ देखना चाहता हूँ। ख़वातीन हज़रात, हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा अल्लाह इन्हें सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम के माना और मफ़ाहीम को बिल्कुल वाज़े कर देते हैं, हमें कुरान करीम से करीब कर देते हैं। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात ये 4 दिन कुरान करीम की आयात पर गुफ्तगू होती है और जुम्मा और हफ्ता सवाल व जवाब, आपकी जानिब से आए हुए सवालात हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब की खिदमत में वो सवालात पेश किए जाते हैं, उनके जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम हासिल करते हैं ताकि कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएं। हमारे दीन के पास अनफुस व आफाक के हर मसले का हल मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, आज की जो आयात हैं वो हैं सूरह आले इमरान की आयात 104 और 105। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि तुम लोगों में एक जमात ऐसी होनी चाहिए, कुछ लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो नेकी का हुक्म दें, बुराई से रोकें, और जो लोग ये काम करेंगे वो फलाह पाएंगे। देखो, फ़िरक़ों में नहीं बढ़ जाना, वाज़ेह हिदायत आ जाती हैं, उसके बाद इख्तलाफात वग़ैरह वग़ैरह, और जो ये रविश इख्तियार करेंगे, इन रास्तों पे चलेंगे, उनके लिए सख्त सज़ा है। सूरह आले इमरान आयात 104 और 105 सवालात रखेंगे इस हवाले से कि यहाँ पर जो बात हो रही है अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की, तो मारूफ से क्या मुराद है, मुनकर से क्या मुराद है, मारूफ और मुनकर कौन तय करेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि नेकी का हुक्म दें, नेकी को फैलाएं, भलाई को फैलाएं, मुनकरात से दूर रखें, मुनकरात से रोकें। तो इसके लिए क़ुव्वत नाफ़िज़ा ज़रूरी है। तो क्या हर शख्स ये काम कर सकता है या हुकूमतें, हुक्मरानों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो ये काम करें। ख़वातीन हज़रात, कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास, पिछली आयतों में आ चुकी है ये बात। हम तो खैर उम्मत हैं, हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों तक नेकी पहुँचाएँ। पहले ये काम किसका था? पहले ये काम अंबिया का होता था। अंबिया का जो काम था वो उम्मत के सुपुर्द किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह के उम्मत का मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला कितना बुलंद कर रहा है। ख़त्म नबूवत के हवाले से भी एक नुक्ता यहाँ पर आता है। ख़त्म नबूवत हो गई, कार नबूवत बाकी है। ये कार नबूवत कौन करता रहेगा? ये उम्मत मुस्लिमा से वाबस्ता हर शख्स। ये भी सवाल रखेंगे आज का तरीक़ेकार क्या होगा। फिर ये कि जो नेकी की तालीम दे रहा है, भलाई की तरफ बुला रहा है, उसमें कौन कौन से औसाफ और कौन कौन सी सिफ़ात अल्लाह देखना चाहता है। क्या उसमें शाइस्तगी हो, उसमें हिल्म हो, बुर्दबारी हो, और ये पैगाम वो ज़रूर दे दे कि देखो मैं तुम्हें नेकी की तरफ बुला रहा हूँ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, इसमें मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है। और फिर रातों को दुआ करे उनके बारे में कि जो अगर और खुदा न ख्वास्ता सीधी राह पर नहीं हैं। अंबिया का काम उम्मत के सुपुर्द किया गया है। अल्लाहु अकबर। ख़वातीन हज़रात, ये सब बातें सीखेंगे, सवालात की शक्ल में कुछ बातें रखेंगे हम अपने अहद के एक जय्यद आलिम दीन की खिदमत में। हमारी बड़ी खुशबख्ती, लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम डॉक्टर हम्माद लखवी साहब। डॉक्टर हम्माद लखवी साहब एक जाना माना नाम हमारे मुल्क का, पूरी ज़िंदगी किताब व कलम से जुड़ी रही, अब भी जुड़ी हुई है। पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन हैं, साहिब निगाह, अहद का लम्स आपकी गुफ्तगू में। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको, क़याम सुबह में भी और कराची में भी।
اور پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ آل عمران اور آیات 104 اور 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے، اور تم ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات پہ مبتلا ہوئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کوئز۔ کل جو سوال ہم نے رکھا تھا آپ کی خدمت میں، اس کا درست جواب، اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 14۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ خانہ کعبہ کو کس سنہ ہجری میں قبلہ قرار دیا گیا؟ 2 سنہ ہجری میں، 4 سنہ ہجری میں، یا 7 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ میں نے دوران انٹرو ایک بات یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کی بھی بات کی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہم خیر امت، کون سی چیز ہمیں خیر امت بناتی ہے؟ ہم افضل کیوں ہیں؟ اور دعوت الی الخیر یہ کسے کہتے ہیں؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو آیات ہیں، یعنی جو 102 سے لے کر آن ورڈز، جی ہاں، یہ تقریباً 120 تک کی جو آیات ہیں سورہ آل عمران کی، یہ آیات وہ ہیں جس میں تنظیمی طور پر یا اجتماعی طور پر ایک نظام کھڑا کرنے اور ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل دینے کی تعلیمات دی جا رہی ہیں۔ ٹھیک۔ لہٰذا ان میں یہ جو 2 آیات ہیں، یہ آیت نمبر اور آیت نمبر 110 جس کی طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ دونوں بڑی بنیادی نوعیت کی آیات ہیں۔ گویا یہ ایک ایسی یعنی عملی جد و جہد اور حکمت عملی، ایک ایسی اسٹریٹجی امت مسلمہ کو دے رہی ہیں کہ جس پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات نہیں، یا صرف نبوی مشن کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ امتی مشن کی بات ہے کہ امت جو ہے وہ اس مشن پر قائم رہے گی تو وہ معاشرہ، پاکیزہ معاشرہ، وہ تشکیل بھی پائے گا اور پھر وہ قائم بھی رہے گا۔ اس کے لیے فرمایا یہ جو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے۔ یہ جو منکم کا خطاب ہے، تم میں سے ہونا چاہیے، کون ہے؟ اب ظاہر ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس سے مراد بظاہر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس کے اولین مخاطبین تو
تو اس وقت مسلمان ہیں ٹھیک۔ کہ یہ یعنی امت مسلمہ میں سے کہا جا رہا ہے، یا اہل علم جن کو قرآن جن کو ملا ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے، یا وہ جو معاشرہ جو ریاست مدینہ میں تشکیل پا رہا تھا ان کو کہا جا رہا ہے۔ لیکن در حقیقت اس کا کینوس اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کا جو مرکزی موضوع ہے وہ انسان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو جو پوری انسانیت کے لیول پہ آپ دیکھتے ہیں تو ایک گروہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب آپ پوری انسانیت میں سے ایک گروہ کی بات کرتے ہیں تو وہ گروہ جو پوری انسانیت کے فائدے کے لیے کام کر رہا ہو، یدعون الی الخیر والا کام کر رہا ہو، خیر کی طرف بلا رہا ہو، وہ امت مسلمہ یہاں سے مراد ہوگی۔ اور جب آپ اس کو امت مسلمہ کے دائرے میں دیکھیں گے تو اس سے مراد علماء کا گروہ ہوگا، ان علماء کا گروہ جو اللہ کے دین کی طرف بلانے والے ہوں گے، یا وہ لوگ جو شریعت کا علم جانتے ہیں اور اس پر عمل کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے کردار کے ذریعے سے اس کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں۔ یا پھر اگر اس سے مراد علماء ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ علماء میں سے بھی ہر ایک پر یہ فرض عین نہیں ہے، جیسا کہ مفسرین نے یہ بہت بحث کی ہے کہ یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے یہ فرض عین ہے یا فرض کفایہ۔ جی ہاں، لہٰذا بہت سارے لوگوں نے تو کہا یہ فرض عین ہے، جیسے کہ جہاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاد بھی فرض عین ہے، اور حقیقت بات یہ ہے کہ اس کو اگر اس ساری بحث کو سمیٹا جائے اختصار کے ساتھ وہ یہ ہے کہ جہاد بھی ہر وقت فرض عین نہیں رہا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہمیشہ فرض عین نہیں رہا، یہ فرض کفایہ ہے۔ اور فرض کفایہ کرنے کے لیے یہ آیت بنیاد ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، یعنی یہ فرض کفایت ہونا تو لازماً چاہیے، ہر وقت ہوتے رہنا چاہیے۔ اور فرض کفایہ اس فرض کو کہتے ہیں کہ جب کچھ افراد ادا کر دیں تو باقیوں کی طرف سے بھی ادا کیا گیا کنسیڈر ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر جب کوئی بھی ادا نہیں کر رہا ہوگا تو یہ پوری امت کے اوپر فرض ہے، جیسے بنی اسرائیل نے کیا، اب بات یہ ہے کہ یہ چھوڑ دیا انہوں نے۔ اگلی آیت میں یہی حوالہ ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا دِينَهُمْ، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اب دیکھیں خیر کی طرف بلاتے رہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، اور ان لوگوں کی طرف نہ ہو جاؤ۔ اب ان لوگوں کا نام نہیں لیا، کون لوگ؟ جنہوں نے تفرقو، جنہوں نے فرقے فرقے بنے، جنہوں نے آپس میں جدائیاں ڈالیں، جو ایک دوسرے سے ٹوٹے، اور ان کی طرف نہ ہو جانا، ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اور انہوں نے کیا کیا تھا، وہ کون تھے؟ اس سے مراد گویا بنی اسرائیل ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر القرآن یفسر بعضہ بعضا کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے کی تفسیر خود کر دیتا ہے، تو وہاں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، لعنت ہوئی ہے، لعینہ، ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل کے اوپر، علی لسان داود و عیسیٰ بن مریم، داود علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر ان کے اوپر لعنت ہوئی۔ اب وہ جو لعنت ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ قرآن بتا رہا ہے، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ان برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے جو برائیاں اس دور کے لوگ کرتے تھے، اور وہ ان کے ہی علماء جو ان کو منع نہیں کرتے تھے، تو اس بنیاد پر ساری امت کے اوپر لعنت ہو گئی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے، ایسا فرض ہے جو پوری امت کے اوپر ہے، لیکن ان میں سے وہ لوگ جو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں ان کے ذمے ہے کہ ان لوگوں کو جو برائیوں سے نہیں بچے ان کو دعوت دیتے رہیں نیکی کی اور برائی سے بچاتے رہیں۔ اب یہاں پہ جو آپ نے سوال پوچھا کہ خیر کی طرف دعوت سے کیا مراد ہے، دیکھیں خیر ایک اصطلاح ہے، معروف، امر بالمعروف، معروف بھی ایک اصطلاح ہے اور منکر بھی ایک اصطلاح ہے۔ صدیاں بتائی ہیں انسانیت نے ٹھوکریں کھاتے ہوئے اور کونے کھدروں سے خیر، معروف اور منکر کا تصور کشید کرتے ہوئے۔ کسی نے کہا معاشرے سے نکلتا ہے، کسی نے کہا انسان کی عقل فیصلہ کرتی ہے کیا خیر ہے، کسی نے فائدے کے ساتھ اس کو جوڑا، کسی نے کسی چیز کے ساتھ جوڑا۔ آپ دیکھ لیں فلسفہ یونان کے اندر اور پھر اس کے بعد جتنی ایک تاریخ ہے فلسفہ کی، آج تک لوگوں نے تصور خیر و شر اور تصور معروف و منکر کے اوپر اپنے جو ہے وہ
تب آزمائی کی ہے اور ہر ایک نے اپنا تصور کشید کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہاں پہ گویا وہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ بھی آ گئی کہ خیر سے مراد کیا ہوگا. جو پیچھے آیات اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اب یہاں فرما دیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سارے کے سارے خیر کے تصورات, سارے کے سارے معروف کے تصورات, منکر کے تصورات, شر کے تصورات, ہر وہ تصور خیر ہوگا جس کو اللہ کا قرآن تصور خیر قرار دے گا, ہر وہ تصور معروف ہوگا جس کو اللہ کا قرآن تصور معروف قرار دے گا, اور کوئی سورس نہیں ہے. اب اسی خیر کو جو لوگ آگے لے کے بڑھیں گے تو انہی کو کامیابی کی نوید سنائی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل, ایک سوال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خیر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور قرآن کی اتباع. سبحان اللہ. تو خیر بالکل واضح کر دیا گیا, اور خیر صرف وہی خیر ہے جس کی تعلیم, جس کی تلقین ہمارا دین کرتا ہے. میرے اور آپ کے نزدیک وہ نیکی نیکی ہی نہیں جس کو نیکی ہمارا دین قرار نہیں دے رہا. ہمارے اور آپ کے نزدیک وہ برائی برائی نہیں ہے جس کو اصل میں یہ لاجک کا دور ہے نا, لوگ لاجک سمجھتے ہیں. جی ہاں. تو دیکھیں اس میں لاجک یہ ہے جی کہ بنانے والا جس نے انسان کو بنایا ہے جی وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے بہتر کیا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ مشین خود جانتی ہے, جو موجد جس نے ایجاد کی ہے مشین, وہ جانتا ہے کہ اس مشین کو کیا چاہیے, کیا اس کے لیے بہتر ہے. لہٰذا اللہ نے جو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتا دیا وہ زیادہ بہتر ہے. اور قرآن کہتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے, تمہیں نہیں معلوم. ہو سکتا ہے جس چیز کو تم اچھا سمجھ رہے ہو تمہارے لیے اچھا نہ ہو, اور ہو سکتا ہے جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ تمہارے لیے اچھا ہو, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تمہارے لیے بہت ساری خیر بنائی ہو. لہٰذا اللہ کے جو کہ اللہ جانتا ہے, اس لیے جو بھی حکم شریعت کا آ جائے اس کو اس ایمان کے ساتھ تسلیم کرنا ہے کہ میرے لیے یہی بہتر ہے. جب وراثت کے حصے تقسیم کیے جا رہے تھے سورہ نساء کے اندر, وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون کس کے کتنا قریب ہے اور اس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے اللہ کو زیادہ معلوم ہے. سبحان اللہ. یعنی کس کا حصہ کتنا ہونا چاہیے اللہ کو معلوم ہے, تمہیں نہیں معلوم. لہٰذا آج جو ہم اپنی لاجک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں لاجک کیا ہے, اس میں سینس کیا بنتی ہے, تو سینس اور لاجک یہ ہے کہ بنانے والا جانتا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, پیدا کرنے والے کو معلوم ہے کہ ہماری احتیاجات کیا ہیں, اس کو پتہ ہے ہماری ضروریات کیا ہیں, اس کو پتہ ہے ہماری رکاوٹیں کیا ہیں, اس کو پتہ ہے کہ ہمارا دل کس طرف کشش کرتا ہے. لہٰذا خیر اور تصور, خیر اور شر کا تصور وہ درست ہے جو اللہ جانتا ہے, وہ نہیں درست جو ہماری عقل تقاضا کرتی ہے. بالکل وہ درست ہے, بلکہ وہی درست ہے. اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ یہ جو بنانے والا ہے, جو ہمارا خالق ہے, وہی انسان کی نفسیات کو نہیں جانے گا تو کون جانے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہ علیم بذات الصدور. وہ دلوں میں چھپے ہوئے. الا یعلم من خلق. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب درمیان میں آپ نے ایک بات بہت اہم بات فرمائی تھی, میں چاہتا ہوں ذرا اس کو کھولیں. کنتم خیر امت اخرجت للناس کے حوالے سے صرف اپنی ہی تکمیل کر لینا کافی نہیں, تم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہو. سامنے والے کی انسانیت کی تکمیل وہ بھی تمہارا کام ہے. بالکل درست. نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. اللہ اکبر. آپ نے علماء کی بات یہاں فرمائی. علماء میں بھی چنیدہ علماء جو آپ فرما رہے ہیں, نیکی کی تعلیم دینے والے کے اندر اوصاف بنیادی طور پر کیا ہوں گے؟ پھر یہ اس کو ذرا سا ہم جوڑیں گے حکمرانوں تک کہ کیا یہ کام ہمارے حکمرانوں کا بھی ہے یا نہیں. ارشاد. دیکھیں جو بات ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس, جی یہ دونوں آیات ایک دوسرے کے مفہوم کی تکمیل کرتی ہیں. جی ہاں. یعنی ولتکم منکم امہ, اور وہاں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب یہاں پہ دو طرح سے اس کو تقدیم و تاخیر, اگر اس کو پہلے رکھیں اس کو بعد میں رکھیں, یا اس کو پہلے رکھیں تو اس کے بعد میں رکھیں, تو دونوں طرح سے دو مختلف طرح کے مفاہیم کا احتمال ہے. اگر ہم اس کو رکھیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو اور تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا, لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, اور تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تو
اس کو رکھیں بعد میں وَلْتَكُم مِّنكُم امت، تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے. تو یہ وہ بات ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ علماء نے کہا کہ یہ فرض کفایہ ہے کہ وہ جو پوری امت کا فرض تھا وہ گویا محدود ہو گیا. لیکن اس کو جب آپ اس کو پہلے رکھیں اور اس کو بعد میں پڑھیں تو پھر اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ پوری انسانیت کے لیے ایک گروہ کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے. اللہ نے امت مسلمہ کو چنا. ٹھیک ہے. کنتم خیر امت، وہ جو ایک گروہ ہونا چاہیے تھا وہ گروہ تم ہو جسے اللہ نے چن لیا ہے. لہٰذا اب چنا کس لیے ہے؟ اخرجت للناس. اب یہ امت مسلمہ کے لیے نہیں چنے گئے، یہ تمام انسانیت کے لیے چنے گئے. اب پوری انسانیت تمہارا موضوع ہے، تمہارا پوری انسانیت تمہارا مخاطب ہے. لہٰذا اب پوری انسانیت کے لیے تم نے کام کیا کرنا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. وہ کام کرنا ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے. یہی وہ بات جو بھی ہم تاریخ کی بات کر رہے تھے کہ تاریخ میں انسان کو کس کس گمراہیاں لی، ہر طرح کی گمراہیوں میں انسان بھٹکا پھرتا رہا ہے. آپ فلسفہ یونان کی بات کر لیں، آپ فلاسفہ کی بات کر لیں، آپ اطباء کی بات کر لیں، آپ سائنس کی بات کر لیں، آپ مغرب کی بات کر لیں یا آپ مشرق کی بات کر لیں، کوئی ایک طرح کی گمراہی ہے؟ کتنی فکری اور عملی کجیاں اور گمراہیاں ہیں جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لی ہوئی ہیں. اور انسان کے ساتھ جو شیطان لگا ہوا ہے اس کو راستے سے گمراہ کرنے کے لیے، ابلیس اور اس کے لشکر وہ ایک الگ ہے. یہ پورا ایک فینومینا ہے جو انسان کو خیر کے تصور سے دور کرتا ہے اور عملی طور پر معروف سے دور کر کے منکر میں رکھنا چاہتا ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ایک فورس تیار کر رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کی، اور اس فورس کے ذمے یہ لگایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابلیسی قوتوں کا ایک پورا مشن ہے لوگوں کو معروف سے ہٹا کر منکر کی طرف لے کے جانا اور خیر سے ہٹا کر شر کی طرف لے کے جانا، تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے لوگوں کو شر سے نکال کے خیر میں لانا ہے، اور تمہارا کام ہے کہ تم نے لوگوں کو منکر سے نکال کر معروف کی طرف لانا ہے. لہٰذا یہ دو فورسز ہیں دنیا میں، لشکر دو ہی ہیں، ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے. تو اب کون شخص حزب اللہ میں ہے، کون حزب الشیطان میں ہے، ہم سب اپنے اپنے کردار کا جائزہ لے کر اپنا لائن اپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس فوج کے اندر کام کریں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رحمانی قوتیں ہیں، شیطانی قوتیں ہیں. میرے عمل سے رحمان خوش ہو رہا ہے یا شیطان خوش ہو رہا ہے؟ دونوں قوتیں ہیں، ابلیسی قوت اور رحمانی قوت. اللہ اکبر. آپ نے فورس کی بات کی، وہ فورس جو بھلائی کا کام کرے، دعوت دے، دعوت الی الخیر، اس شخص میں، اس گروہ میں، اس امت میں چند اوصاف اللہ اور اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک داعی دین ہے نا، ایک داعی دین کتنا بڑا کام ہے. یہ معمولی کام ہے. کسی معمولی پوسٹ پر ہم کسی کو بٹھاتے ہیں تو پہلے اس کے انٹرویوز کرتے ہیں کہ جناب والا اس کے اندر یہ کام، یہ اس لائق ہے. یہ کیمرہ مین ہے تو یہ کیمرہ مین اس لائق ہے کہ کیمرہ مین کام کر سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. اللہ کے دین کا کام کرنے والے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سے اوصاف، کون سی خصوصیات دیکھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر چند باتیں تو انٹرو میں ہم نے کہی تھیں. جو حالات و واقعات ہیں، جو زمانہ جس انداز سے، جس رفتار سے چل رہا ہے، اس پر بھی اس کی گہری نگاہ ہو. اسے معلوم ہو کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کہاں کھڑی ہوئی ہے، اور آج دنیا کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کیا ہیں اور اس تشنگی کی پیاس کیسے بجھائی جا سکتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات، جو پہلا وصف جو کسی بھی امتی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ دین کی حمیت ہے، وہ دینی غیرت ہے، وہ دین کو بطور زندگی کی ترجیح لینا ہے. اب دیکھیں نا، ربی بن عامر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی رسول ہیں، اس سے پوچھا تھا کافروں کے سپہ سالار نے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تم کبھی کسی علاقے میں جاتے ہو، کبھی کسی جگہ جاتے ہو، کبھی کہیں حملہ کر دیتے ہو، کبھی دفاع کر رہے ہوتے ہو، پوری زندگیاں تم نے لگائی، کرتے کیا ہو؟ تمہارا مشن کیا ہے؟ ایشو کیا ہے؟ انہوں نے ایشو بتایا ہمارا اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں دینا چاہتے ہیں. یہ سکھایا ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا دین کو ترجیح بنا کے جو شخص، جب تک ہم دین کو ترجیح نہیں بناتے اس وقت تک امت نہیں بنتی، اور کار نبوت جو امت پہ چھوڑا ہے وہ شروع ہی نہیں ہوتا. لہٰذا وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا، اور اس میں یہی ہے کہ ترجیحات بدل جائیں گی. اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم باذناب البقر
وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، جب تمہارے حالات یہ ہو جائیں کہ اپنے اپنے کاروباروں میں الجھ جاؤ تم، اور تم اپنے کھیتی باڑی پہ خوش ہو جاؤ، اور تمہارے بس ترجیحات بدل گئی زندگی، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور جو اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کی تڑپ تھی وہ ختم ہو گئی، تو فرمایا کہ سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی مسلط کر دے گا۔ اب وہ مسلط رہے گی، جس نے مسلط کی ہے وہ ہٹائے گا تو ہٹے گی نا۔ لا ینزعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہٹائے گا نہیں، اس کو واپس نہیں کرے گا، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک کہ تم دین کی طرف واپس نہیں لوٹو گے، دین کو پہلی ترجیح بناؤ گے۔ تو بنیادی وصف جو ایک امتی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کو ایسا امتی دیکھنا چاہتا ہے، وہ دین کی حمیت رکھنے والا ہوگا، تو پھر وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اب کر ذرا سکے یہ گا۔ حمیت آپ نے، کیونکہ بار بار یہ حمیت، دینی غیرت کی آپ نے بات فرمائی ابھی، اس کو ذرا کھولیے۔ اقبال یاد آتے ہیں، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، گئی تیمور کے گھر سے۔ یہ کیا ہوتی ہے حمیت؟ کیا ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، یہ حمیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو جب آپ کسی بھی، مثال کے طور پر آپ کے والد صاحب کو گالی دی جاتی ہے، آپ کے دادا کو گالی دی جاتی ہے، آپ کی والدہ کو کے بارے میں کوئی ناروا بات کی جاتی ہے، آپ کی بہن، ان رشتوں کے بارے میں جو آپ کی ترجیح ہیں، جن کا آپ کے ذہن میں ایک تقدس ہے، اس کے بارے میں جب کوئی بات کی جاتی ہے تو آپ مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں۔ آپ کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ اس ایک خاص عمل، خاص شخصیت کے دفاع کے لیے آپ کر گزرنے پر تل جاتے ہیں، ہر چیز داؤ پہ لگانے پر تل جاتے ہیں۔ اس کا نام ہے دین کی حمیت۔ اب اگر یہی جذبہ دین کے لیے ہو کہ دین کسی وقت کسی بھی معاملے میں دین کو نقصان ہو رہا ہو، تو آپ کے اندر وہی جذبہ پیدا ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین کے اندر کمی کی جا رہی ہوگی اور ابوبکر زندہ ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ گویا آپ اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنائیں دین کو۔ اگر یہ ہوگا تو اب دیکھیں دینی حمیت کی وضاحت اسی سے ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُم مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تم میں سے کوئی بھی برائی دیکھے تو برائی، یہ ایمان کا تقاضا ہے، دین کی حمیت پیدا ہوتی ہے ایمان سے۔ اب آپ اگر برائی کو دیکھتے ہیں تو آپ اگر قوت نافذہ رکھتے ہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روک دیں، اور اگر نہیں روک سکتے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کم از کم زبان سے تو کہیں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے تو برا سمجھیں، اگر زبان سے بھی کہنے کی اخلاقی ضرورت نہیں ہے، وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، تو یہ آخری درجہ ایمان کا، گویا اس کے بعد ایمان رخصت، تو آپ برائی کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، آپ کمفرٹیبل سچویشن میں آ جاتے ہیں برائی کے ساتھ، یعنی برائی بھی چل رہی ہے، آپ کی نمازیں بھی چل رہی ہیں، برائی بھی چل رہی ہے، زندگی بھی چل رہی ہے، جی ہے، اور عافیت کو عذر بنا لیں، عافیت کو عذر بنا لیا، اور آپ کی نمازیں، روزے۔ دیکھیں انیک صاحب، اگر ہم ہندوستان میں تھے جی تو ہم نے پاکستان لیا تو کیا وہاں نمازیں پڑھنے پر پابندی تھی؟ کچھ نہیں۔ وہاں روزے رکھنے پر پابندی تھی؟ کچھ نہیں۔ حج بھی ہو رہا تھا، سب کچھ ہو رہا، اور آج بھی وہاں کے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ اصل میں جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ تو یہی تھا کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھائیں اور دین کو پورے نظام کے اوپر نافذ کریں۔ یہ ہے اصل میں وہ بات۔ اگر یہ اس کو ترجیح بنا لیا تو یہ گویا ہمارے اندر حمیت بھی پیدا ہو گئی، اور اگر اس کو ترجیح بنا لیا اور اس کے مطابق طرز عمل کا اظہار کر لیا، اور اسی حدیث کو جو دوسری مسلم شریف کی حدیث اور واضح کرتی ہے کہ من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو ان کافروں کے خلاف جو آپ کے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع میں تو ہر نبی کو کوئی نہ کوئی مددگار ملے، لیکن آہستہ آہستہ ایسے لوگ پیدا ہو گئے، ناخلف لوگ پیدا ہو گئے کہ جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے مالا یؤمرون، جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا، یعنی بالکل انہوں نے اپنی زندگی کی ساری ترجیحات تبدیل کر دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو طاقت رکھتا ہے اور ان کے خلاف کوشش کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، لڑتا ہے، مومن ہے۔ من جاہدہم بلسانہ فہو مومن، دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو اگر ان کے ساتھ جہاد کرتا ہے زبان کے ساتھ، کیا مطلب روکتا ہے، وہی اگر جتنی طاقت ہے اخلاقی طور پر روکتا ہے، زبان تو کم از کم چلا سکتا ہے،
اگر اتنی حمیت بھی نہیں ہے ٹھیک تو پھر دل سے تو کم از کم ان کو برا سمجھے. اچھا یہ تو حمیت کی بات اور دین اور اس کے بارے میں فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، ٹھیک. ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی باقی نہیں بچا اگر دل سے برائی کی نفرت چلی گئی. آج کے دور میں ہم جو برائی کے ساتھ کمفرٹیبل سچویشن کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ ہے وہ سچویشن جو ہم سے اس کار نبوت کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم برائی کو دیکھ کر تڑپ جائیں، اور نیکی نہ ہو رہی ہو تو نیکی کے لیے تڑپ رکھیں اور برائی کے خلاف تڑپ رکھیں. اگر یہ تڑپ موجود ہے تو ہمارے اندر ایمان کی بھی علامت ہے اور حمیت کی بھی علامت ہے. اگر یہ تڑپ موجود نہیں ہے تو نہ ایمان ہے نہ حمیت ہے. پھر وہی بات ہے کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اب یہاں جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے ضرور کہ جو نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. میں نے سوال ہے کہ یہ رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ نیکی کا حکم دے رہا، اور یہاں پر حکم دینے کی بات آئی ہے. اللہ اکبر. نیکی کی بات کرنا، نیکی کو پھیلانا اپنے علم کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے. تو وہ نیکی کا عمل جاری رکھنا، اس کو آگے پھیلانا. داعی دین آپ نے بات فرمائی کہ علماء چند صفات ضروری ہے نا، وہ اوصاف، وہ خصوصیات. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، قرآن کریم فرما رہا ہے. اور اس کے تعلق سے اور کیا، یعنی داعی دین وہ ڈنڈا لے کر نہیں کھڑا ہو جائے کہ جناب آپ کو یہ کام کرنا ہے. اس میں شائستگی ہو، اس میں نرم گفتاری ہو، سامنے والے کو معلوم ہو کہ یہ بندہ ایک تو قرآن میرے سامنے بیان کر رہا ہے. جب ہماری دعوت پہ قرآن شامل ہو جاتا ہے تو ہماری باتوں میں اثر ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ آدمی خیر خواہ ہے میرا، اس کو کیا فائدہ جو مجھے بھلائی کی تلقین کر رہا ہے، مجھے برائی سے روک رہا ہے. چند دنوں بعد، اگر فوری طور پہ نہیں، چند دنوں بعد یہی قرآن کریم کا کلام، یعنی یہ کلام، یہ بات، یہ قرآن کریم کے مضامین اس شخص کے اندر ایک نرمی پیدا کر دیتے ہیں. تذکیر کرتے رہیں، مومنوں کو نفع دیتی ہے. ارشاد. لیکن سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے ایک داعی کے لیے وہ ہے کہ وہ خیر خواہی کا جذبہ رکھے. سبحان الدین النصیحہ، سبحان اللہ. دین ہے ہی خیر خواہی کرنا. قیل لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ، اللہ کے لیے خیر خواہی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیر خواہی. ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے یا مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، پیشواؤں کے لیے بھی خیر خواہی، اور عام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی. اب یہ جو خیر خواہی ہے کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں نے، یہ نہ جذبہ ہو کہ میں نے ان تک دین پہنچا کے کوئی اپنی علمی برتری ثابت کرنی ہے، کہ میں نے ان کے اوپر کوئی تقریر کر کے، کوئی تقریر جھاڑ کے کوئی ان کے اوپر روب ڈالنا ہے. ایسا کوئی جذبہ ہوگا تو یہ تو ساری ریاکاری کے زمرے میں آئے گا اور اس کا تعلق ہی کسی دعوت کے ساتھ نہیں ہے. دیکھو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ بعد میں ہے، قَالَ بعد میں ہے، پہلے ہے عَمِلَ صَالِحًا. جی. کردار رکھے گا تو پھر اس کی گفتار میں تاثیر آئے. سبحان اللہ سبحان. اگر کردار نہیں ہوگا تو اس کی گفتار میں تاثیر نہیں آ سکتی. لہٰذا دیکھیں ہر آدمی فطرتاً، آپ کسی بھی انسان کو دیکھ لیں، ہر آدمی فطرتاً داعی ہوتا ہے. کیوں؟ اس کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی انسپائر ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ارد گرد کے ماحول میں، چاہے بچے چاہے کوئی نہ کوئی انسپائر ہو رہا ہوتا ہے. تو داعی تو سب ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دعوت کس طرف دے رہے ہیں. کسی کو دیکھ کر جو داعی ہے وہ کسی کو بلا رہا ہے تو منکر پر عمل کر رہا ہو، زبان سے معروف کی بات کر رہا ہو، تو وہ دعوت دراصل معروف کی نہیں دے رہا، وہ تو منکر کی دے رہا ہے، کیونکہ اس کا کردار منکر کی طرف بلانے والا ہے، معروف کی طرف بلانے والا نہیں. لہٰذا قول اور عمل، اس میں عمل پہلے ہے، قول بعد میں ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید قول پہلے ہے. اور دیکھیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو اللہ کی طرف بلائے. وَعَامِلَ صَالِحًا، کردار اچھا رکھے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پھر کہے کہ میں مسلمانوں میں سے. پہلے اپنا وہ معیار تو بنائے کہ کم از کم وہ اعلان کرنے کے قابل ہو کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، میں مسلمانوں میں سے ہوں. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ لوگ مسلمان بنو، جب وہ کوئی پوچھ لے کہ کیسا مسلمان بننا ہے تو ہمیں مثال نہیں ملتی کہ ہم لوگوں کو دکھائیں کہ اس طرح کا مسلمان بننا ہے. لہٰذا داعی اگر
کردار نہ رکھتا ہو تو اس کی دعوت میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے. جب اس کی دعوت میں تاثیر ختم ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کی دعوت سے متاثر ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. اگر کسی کی دعوت کے اندر تاثیر نہیں ہے تو وہ کسی کی دعوت سے ضرور متاثر ہوگا. یہ ہر وقت عمل جاری ہے. لہٰذا وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے جو حکم لگایا, اور وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تم پوری قوت کے ساتھ خیر کی طرف بلانے والا ایک گروہ ہر وقت موجود رہنا چاہیے. کیوں؟ اگر وہ مؤثر دعوت نہیں ہوگی جو معروف کی طرف حکم دے اور منکر سے منع کرے, تو پھر جو شر کی اور منکر کی جو دعوت ہے وہ تمہارے اوپر زیادہ مؤثر ہو جائے گی اور تمہیں متاثر کر دے گی اور تم اس کی طرف چلے جاؤ گے. اس میں دونوں پوائنٹس, ایک تو یہ کہ دعوت اگر آپ کی دین کی دعوت امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر کی مؤثر نہیں ہے تو یقیناً آپ متاثر ہوں گے دوسروں کی دعوت سے. لہٰذا گلہ نہ کریں کہ مغرب ہمارے اوپر چھا گیا ہے, گلہ نہ کریں کہ جناب ہمارے بچے جو گمراہ ہو گئے ہیں لوگوں کی بات مانتے ہیں. ظاہر ہے ہم ان کو کردار دکھائے ہوتے, ہم نے اگر ان کو دکھایا ہوتا تو وہ ہماری دعوت سے متاثر ٹھیک ہے. ہمارے معاشروں میں چلتے پھرتے کردار ہونے چاہیے. ہم اپنے بچپن میں دیکھا کرتے تھے کہ ہماری گلیوں میں محلوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے کہ واہ 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 یہ ہیں اللہ والے. بہترین بات کردار ہونا چاہیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول مجھے یاد آتا ہے کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ جس کے اعمال بہترین ہیں, ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کر لیتے ہیں. بالکل صحیح. اللہ اکبر. تو کردار کی تاثیر جو آپ نے بات فرمائی, وہ شیطان کی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ نے صحیح بات نکلوا دی. جب وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے آیت الکرسی بتائی تو تھا وہ شیطان, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا شیطان بات سچی کر, تھا جھوٹا بات سچی کر گیا ہے. لہذا جھوٹے بھی سچی بات کر دیتے ہیں, بد کردار لوگوں سے بھی اچھی بات ہو جاتی ہے. اس لیے بات کی تو کوئی بات نہیں ہے, بات ہے کردار کی. اگر کردار ہے تو پھر دعوت بھی ہے اور مؤثر بھی ہے. ہم کہتے ہیں کہ تبلیغ دعوت بالقول, دعوت بالعمل, اور جہاد بالسیف, جہاد بالقلم, کتنی ہم اصطلاحات استعمال کرتے ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ انیق صاحب جو چیز مؤثر ہے نا, جو رہی ہے مؤثر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھا گئے وہ اصل جو دعوت ہے وہ دعوت کردار کی دعوت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ ہے اقبال یاد آتے ہیں, وہ ہے تبلیغ بالاسوہ, دعوت بالاسوہ. سبحان اللہ. سو لقد کان لکم فی رسول. سبحان اللہ. اقبال نے کتنے 150 سال پہلے ایک جملہ کہا, لکھا کہ ایک بے عمل گریجویٹ کے مقابلے, اس زمانے کا گریجویٹ, ایک بے عمل گریجویٹ کے مقابلے میں مجھے با کردار جاہل مسلمان پسند ہے. اللہ اکبر. صحیح ہے. ایک بے عمل گریجویٹ, وہ بہت پڑھ لکھ گئے اور ریشنلائز کر رہے ہیں چیزوں کو, منطقی باتیں اٹھا رہے ہیں, نکات اٹھا رہے ہیں, لیکن بے عمل ہیں. اور ایک آدمی لکھ پڑھ نہیں سکا, بظاہر لکھ پڑھ نہیں سکا, لیکن وہ باعمل ہے, وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہے, تو وہ زیادہ محترم ہے. اللہ اکبر. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے بات فرمائی کہ گفتار کردار ایک, قول اور فعل ہم آہنگی ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ جو نیکی کا حکم دے رہا ہے, برائی سے لوگوں کو روک رہا ہے, اس سے جو معاشرتی اقدار ہیں یا جو ٹرینڈز ہیں, ان ٹرینڈ سے بھی واقف ہونا ضروری ہے. کہ آج جو میرا مخاطب ہے وہ کلم الناس علی قدر عقولہم ہے نا, کہ سامنے والے کی عقل دیکھ کر بات کرو. تو جب ایک داعی دین عام طور پر ہمارے معاشروں میں, پاکستانی معاشروں میں کوئی داعی دین بات کرتا ہے تو جیسے ایک نوجوان لڑکا جو پڑھا لکھا ہے, جو یہاں پاکستان کے بڑے اسکولوں میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں پڑھ رہا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ جو آدمی بات کر رہے ہیں نا یہ ذرا سے بیکورڈ ہیں, آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. تو کیا داعی دین کے لیے ضروری نہیں کہ اسے معلوم ہو کہ آج کس زبان میں بات کرنی چاہیے اور اس کا لیول کیا ہو اس بات کا, کیونکہ ہمارا دین مکمل دین ہے. کسی بھی رسول نے اپنے دین کی تکمیل کا اعلان نہیں کیا ماں سوائے ہمارے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اس کے بارے میں تو قرآن نے بہت واضح فرما دیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا بِالرَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. ہم نے کوئی بھی رسول جو بھی کسی معاشرے میں بھیجا ہے اس کو اس معاشرے کی زبان سکھا کے بھیجا ہے. جی. کیوں؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ,
تاکہ وہ ان کے لیے کھول کے بیان کرے، واضح کرے ان کے لیے۔ جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی معاشرے کی زبان میں، ان کے ڈائلیکٹ میں، ان کے لہجے میں اور ان کی سطح پہ آ کر بات کر ہی نہیں سکتا، وہ انبیاء کا وارث کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ کس طرح سے اس کار نبوت کو ادا کر سکتا ہے جس کو یہی معلوم نہیں ہے کہ معاشرے میں ٹرینڈ کیا چل رہے ہیں، جس کو یہ نہیں معلوم کہ معاشرے کی سوچ کیا ہے، جس کو یہ نہیں معلوم کہ نوجوان کیا سوچ رہے ہیں، یہ معلوم نہیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کی احتیاجات کیا ہیں۔ جو یہ نہیں جانتا وہ یقیناً اس معاشرے کے لیے دین کو کبھی واضح نہیں کر سکتا، معروف اور منکر کا تصور واضح نہیں کر سکتا، اور کبھی بھی خیر کی طرف ان کو نہیں بلا سکتا۔ لہٰذا قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور نبیوں کے بارے میں یہ بات کی، اور اب قیامت تک کے لیے یہ کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں پر چھوڑ گئے ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ نے فرما دیا صحابہ کرام کو کہ میں نے پہنچا دیا ہے، اور تم میں سے جو موجود ہے وہ ہر اس شخص تک پہنچا دے جو غیر موجود ہے۔ لہٰذا آج جو کیونکہ علماء، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو پیغام پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا اور زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، ہمارے ذمے ہے، امتیوں کے ذمے لگا گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امتیوں کو یہ چاہیے، اب دیکھیں نا بات اصل میں یہ جڑی ہوئی ہے، جیسے جو آیت نمبر 102 103 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات آیت نمبر 103 کے اندر فرمایا، اس سے پیچھے جو ساتھ جڑی ہوئی آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم آپ کی آگ کے گڑھے کنارے پہنچ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ کس طرح بچا لیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور تم جو تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے، اذ کنتم اعدان، تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، اللہ نے تمہاری آپس میں دلوں کی محبت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اللہ کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اب یہ سارا کچھ کب ہوا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ہے کردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ہے وہ محنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے اس معاشرے کے اندر کی جس کو قرآن کہتا ہے قوم اللدہ، جو لڑنے والی، جھگڑالو اور اڑیل قوم تھی، اس قوم کو چند دنوں میں، چند سالوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیا کی بہترین امت اور بہترین نسل اور پوری دنیا میں گویا ایک قابل تقلید اور قابل مثال نمونہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشن دیا ہے، وہی مشن اب امت کے اوپر ہے۔ اب زوال ہوگا معاشرت میں، اب زوال ہوگا معیشت میں، اب اقدار ختم ہوگی، لوگ معروف اور منکر کے تصور بگاڑ بیٹھیں گے، لوگوں کے کردار بگڑیں گے، تو اب یہ کام کس نے کرنا ہے؟ اب امت نے کرنا ہے۔ نبی تو کوئی آنا نہیں، اور امتی کون ہے؟ امتی اور میں اور آپ ہیں، انیک صاحب، ہم سب امتی ہیں، اور کون امتی ہے؟ لہٰذا آج اگر ہم بیٹھے رہے اس انتظار میں کہ جناب کوئی آئیڈیل شخص آئے گا اور وہ آ کے کام کرے گا، تو پھر یہ کام سمجھ لیں کہ کسی نے نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کام دنیا کے کسی بھی خطے سے ہو سکتا ہے، بالکل ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیڈ کر سکتا ہے کوئی بھی، ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام کا دفاع کرنے والے مغرب سے اٹھیں، اور مغرب آج دنیا بھر پہ چھایا ہوا ہے، بالکل صحیح ہے، اور تو دین کا پیغام مغرب تک، اور مغرب کے ذریعے پوری کائنات پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو عام کرنا، اور انہیں جیسے میں نے انٹرو میں جملہ کہا تھا، کوشش کی تھی کہنے کی کہ دنیا پیاسی ہے، سبحان اللہ، تو اس پیاس کو ختم کرنا ہے۔ بالکل صحیح سر جی، جو آپ نے بات کی، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرب قیامت جو سورج ہے مغرب سے نکلے گا، اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو مغرب کے ذریعے سے اس دنیا پر غالب کرے گا، اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے، اور ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا یہی مفہوم ہو، واللہ عالم۔ لیکن یہ جو اخرجت للناس والی بات ہے، یہ اسی بات کی وضاحت ہے کہ دنیا پیاسی ہے اور دنیا بے خبری کی موت مر رہی ہے، اور ان سب تک دین پہنچانا اور ان کو نیکی کے تصور سے آشنا کرنا اور روشناس کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ تم پوری انسانیت کی فکر کرو، اور آج فلسفہ ہی ڈیفرنٹ دیا جا رہا ہے۔ آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کی فکر چھوڑ دو، آج ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا پرائیویٹ معاملہ ہے، ہر ایک کو اپنا اپنا کام کرنے دو۔
قرآن ہمارے ذمے لگا رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، اور آج کی فکر ہمیں اس ذمہ داری سے بالکل دستبرداری پر اکسا رہی ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ایک بنیادی ٹرینڈ ہے جو چینج ہو گیا، جو فکر کج ہو گئی اور عمل ہمارے بگڑ گئے، اس کو اگر واپس لانا ہے تو ہمیں پھر قرآن سے جڑنا ہوگا اور پڑھنے اولا سے جڑنا ہوگا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ اپنا اپنا، بس اپنا دیکھو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ آخری سوال آج کے پروگرام کا کہ اس میں نیکی کی طرف بلانا، اس کے لیے کوئی ذمہ داری مسلمان حکمرانوں کی بھی ہے؟ کیوں نہیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کی رعیت کے بارے میں اسے سوال ہوگا۔ جو عوام ہیں ان کی رعیت اور ان کی راجدھانی اور ایریا آف جورسڈکشن چھوٹا ہے، ان سے چھوٹا سوال ہوگا۔ جو حکمران ہیں ان سے پورے ملک کے بارے میں اور پوری ملت کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا اصل ذمہ دار تو وہ ہیں، ان کی ذمہ داری بڑی ہے۔ لیکن ایک بات جو میں یہاں چونکہ آپ نے اعلان فرما دیا کہ پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے، میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں ضرور، تاکہ یہ بات جو ہے نا کنکلیوڈ ہو جائے کہ ہمیں آج کے دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف دیکھیں۔ آپ نے نا مختلف احادیث میں قرب قیامت کی نشانیاں بتائیں، اس میں آپ نے فرمایا ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت یہ ہوگا، کیا ہوگا؟ ان ترفع الاشرار وتوضع الاخیار، جو بدترین لوگ ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو نکو بنا دیا جائے گا، وہ چھوٹے بن جائیں گے۔ اور ساتھ فرمایا وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، باتیں بہت ہوں گی، عمل ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ نے یہ فرمایا جب ظاہر ایسی صورتحال ہو جائے تو جو چیز اٹھاتی ہے، جو قوموں کو راہ دکھاتی ہے، وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نظام تعلیم ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَيُقْرَأَ فِي الْقَوْمِ الْمُثَنَّاتُ وَلَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا، اور قوم میں جو کچھ پڑھا جا رہا ہوگا وہ سارے کا سارا المثنات ہوگی، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا جو اٹھ کے یہی کہہ دے کہ تم یہ کیا پڑھ رہے ہو، جو اس کو ناپسندیدگی کی بات ہی کرے، ان کو غلط ہی کہے، وہ نہیں ہوگا۔ تو صحابی پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا پڑھا جا رہا ہوگا؟ المثنات کیا ہوگا؟ فرمایا التی کتبت سوا کتاب اللہ، ہر وہ چیز مثنات ہے جو اللہ کی وحی کے علاوہ، کتاب اللہ کی فکر کے علاوہ جو کچھ باہر سے جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ سارے کا سارا سوا کتاب اللہ، وہ المثنات ہے، وہی پڑھی جا رہی۔ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ اگرچہ مکتب کا جوان زندہ نظر آتا ہے، مردہ ہے، مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفس۔ یہ جو ہمیں جو نظریہ، جو فکر، جو شعور ہم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے قرآن کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے علاوہ، وہ سارے کا سارا تباہ کن ہے جو ہمیں اس امت کے تصور سے بھی دور لے کے جا رہا ہے اور ہمیں معروف اور منکر کے تصور سے بھی دور لے کے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی فرق ہے کہ اقبال کبھی مروب نہیں ہوتے، کبھی مغلوب نہیں ہوتے، ان کی فکر ہمیشہ بلند رہتی ہے، حالانکہ مغرب میں وہ رہ کر آئے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے، وقت مکمل ہو گیا، اور لگتا ایسا ہے کہ بہت جلدی مکمل ہو گیا ہمارے پروگرام کا وقت۔ بہت ساری باتیں ابھی رہ گئیں، میرے پاس بھی بہت سوالات تھے، میں چاہتا تھا کہ وہ باتیں بھی آپ سے کریں، سیکھیں آپ سے، لیکن انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کا یہاں وقت مکمل ہوا۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ڈاکٹر صاحب نے گفتگو عطا فرمائی۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، یہ بھی اقبال نے فرمایا۔ تو ہر اپنے حصے کا کام بس کرتے رہنا چاہیے، اور جو احادیث آپ بیان فرما رہے تھے تو مجھے یہ توقع تھی یا مجھے یہ انتظار تھا اس بات کا، آپ بات فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سچی بات کہنا، حق پر رہنا بالکل ایسا ہوگا کہ جیسے انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا۔ تو پہلے عزت بنانا مشکل ہوتا تھا، اب عزت بچانا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی کس ہم زوال یافتہ نہیں، زوال آمادہ معاشرے میں رہ رہے ہیں، لیکن اپنا کام کرتے رہنا۔ اس کائنات کی فکر اللہ کو ہم سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ اس کی پروڈکٹ ہے۔ خواتین حضرات، کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ درست جواب 14۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ خانہ کعبہ کو کس سنہ ہجری میں قبلہ قرار دیا گیا؟ 2 ہجری میں یا 4 ہجری میں یا 7 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔
हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 009221343000980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv, हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। हज़रत, एक पर्ची निकाल कर आप ऐलान फरमा दीजिए आज के विनर कौन हैं जिनकी खिदमत में हम पेश कर रहे हैं दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल गिफ्ट हैम्पर। इरशाद अहमद खान, ये कहाँ हैं से? पेशावर कैंट से। इरशाद अहमद खान साहब पेशावर कैंट से आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल ये किताबों का तोहफ़ा आपके घर रवाना किया जा रहा है। एक बात मैं अर्ज़ करूँ मज़ीद, ये इरशाद अहमद खान साहब जिनका ये इनाम आज निकला, ये रोज़ भेजते हैं अपना दुरुस्त जवाब, समझे? अल्लाह। और मेरी दुआ थी किसी रोज़ इनका नाम निकले। तो इरशाद साहब आपका बहुत बहुत आपको मुबारक हो, बहुत बहुत। मुझे आपका नाम निकलने की बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि आप हमारे रोज़ पार्टिसिपेंट जो लोग हैं उनमें से हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे पास तकरीबन को 1000 के करीब आते हैं हमारे पास दुरुस्त जवाबात, तो उनमें से हम निकलवाते हैं पर्ची। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का इख्तिताम होता है रोज़ाना कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि तौबा दिलों को पाक करती और गुनाहों को धो देती है। तौबा दिलों को पाक करती और गुनाहों को धो देती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। परवरदिगारे